दूसरा सलातीन 6 बाब। और अंबिया ज़ादों ने अलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको ज़रा यर्दन को जाने दे कि हम वहाँ से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहाँ हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादिमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूँगा। चुनाचे वो उनके साथ गया और जब वो यर्दन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे, लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्द खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और शाह आराम शाह इसराइल से लड़ रहा था। और उसने अपने खादिमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहाँ आरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी और उसको आगाह कर दिया था, आदमी भेजे और वहाँ से अपने को बचाया। और यह फक्त 1 या 2 बार ही नहीं। इस बात के सबब से शाह आराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादिमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादिमों में से एक ने कहा, नहीं है मेरे मालिक ए बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलवत गाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे यह बताया गया कि वो 2-3 में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर वहां घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, है खुदावंद उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिर्द गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सकें। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर है। और शाह इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इसराइल के मुल्क में फिर ना आए। इसके बाद ऐसा हुआ कि बिन हदद शाह आराम अपनी सब फौज इकट्ठी करके चढ़ाया और सामरिया का मुहासरा कर लिया। और सामरिया में बड़ा काल था और वो उसे घेरे रहे, यहाँ तक कि गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। और जब शाह इसराइल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक,
اے بادشاہ مدد کر۔ اس نے کہا کہ اگر خداوند ہی تیری مدد نہ کرے تو میں کہاں سے تیری مدد کروں؟ کیا کھلیان سے یا انگور کے کولو سے؟ پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تاکہ ہم آج کے دن اسے کھائیں، اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے۔ سو میرے بیٹے کو ہم نے پکایا اور اسے کھا لیا، اور دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تاکہ ہم اسے کھائیں، لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے۔ اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر باہر اس کے تن پر ٹاٹ ہے، اور اس نے کہا کہ اگر آج صافت کے بیٹے الیشا کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے۔ لیکن الیشا اپنے گھر میں بیٹھا رہا، اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اور بادشاہ نے اپنے حضور سے ایک شخص کو بھیجا، پر اس سے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے اس نے بزرگوں سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادے نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے، سو دیکھو جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازے کو اس کے مقابل پکڑے رہنا۔ کیا اس کے پیچھے پیچھے اس کے آقا کے پاؤں کی آہٹ نہیں؟ اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے، اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تکوں؟ دوسرا سلاطین 7واں باب۔ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریا کے پھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدا اور ایک ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے 4 کوڑی تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں؟ اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے، اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے۔ سو آؤ ہم آرامی لشکر میں جائیں، اگر وہ ہم کو جیتا چھوڑیں تو ہم جیتے رہیں گے، اور اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے۔ پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ آرامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں، اور جب وہ آرامیوں کی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز آرامیوں کے لشکر کو سنوائی۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تاکہ وہ ہم پر چڑھائیں۔ اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے۔ چنانچہ جب یہ کوڑھی لشکرگاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے جا کر چھپا دیا، اور لوٹ کر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا۔ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے، آج کا دن خوشخبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں، اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے، پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں۔ سو انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم آرامیوں کے لشکرگاہ میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز، صرف گھوڑے بندھے ہوئے اور گدھے بندھے ہوئے اور خیمے جوں کے توں ہیں۔ اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی۔ تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں آرامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں،
سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکر گاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ ذرا کوئی ان بچے ہوئے گھوڑوں میں سے جو شہر میں باقی ہیں 5 گھوڑے لے، وہ تو اسرائیل کی ساری جماعت کی مانند ہیں جو باقی رہ گئی ہے، بلکہ وہ اس ساری اسرائیلی جماعت کی مانند ہیں جو فنا ہو گئی، اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں۔ سو انہوں نے 2 رتھ گھوڑوں سمیت لیے اور بادشاہ نے ان کو آرامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں، اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے، اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو آرامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا۔ سو قاصدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی، تب لوگوں نے نکل کر آرامیوں کے لشکرگاہ کو لوٹا۔ سو 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو خداوند کے کلام کے مطابق بکا۔ اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیا کرتا تھا پھاٹک پر مقرر کیا، اور وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا، جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا، جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب 1 مسکال میں 2 پیمانے جو اور 1 ہی مسکال میں 1 پیمانہ میدا سامریا کے پھاٹک پر ملے گا، ویسا ہی ہوا۔ اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ، اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس نے کہا تھا کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا۔ سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا، کیونکہ وہ پھاٹک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا۔ دوسرا سلاطین 8واں باب۔ اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبے سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی۔ تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبے سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی۔ اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی۔ تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ اور الیشا دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا، اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے۔ اور بادشاہ نے حزائیل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں ہدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خدا ان سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ بس حزائیل اس سے ملنے کو چلا، اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے 40 اونٹوں پر ہدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا، اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ الیشا نے اس سے کہا، جا اس سے کہہ تو ضرور شفا پائے گا۔ تو بھی خداوند نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقیناً مر جائے گا۔ اور وہ اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا۔ پھر مرد خدا رونے لگا، اور حزائیل نے کہا، میرا مالک روتا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں اس بدی سے جو تو
بنی اسرائیل سے کرے گا آگاہ ہوں، تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تحت ایک کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا۔ حزائیل نے کہا، تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے، حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے؟ الیشا نے جواب دیا، خداوند نے مجھے بتایا ہے کہ تو آرام کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ الیشا سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، الیشا نے تجھ سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا۔ اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کے منہ پر تان دیا، ایسا کہ وہ مر گیا، اور حزائیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا۔ اور شاہ اسرائیل اخیاب کے بیٹے یورام کے 5ویں سال، جب یہوشافط یہودا کا بادشاہ تھا، شاہ یہودا یہوشافط کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 32 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 8 برس بادشاہی کی، اور وہ بھی اخیاب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا، کیونکہ اخیاب کی بیٹی اس کی بیوی تھی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ تو بھی خداوند نے اپنے بندے داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودا کو ہلاک کرے، کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا۔ اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی اطاعت سے منحرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام صغیر کو گیا، اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی اطاعت سے آج تک منحرف ہے۔ اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا، اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ اسرائیل اخیاب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا، جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی، اور وہ بھی اخیاب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیاب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیاب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیاب کے بیٹے یورام کے ساتھ رابات جلاد میں شاہ ارام حزائیل سے لڑنے کو گیا، اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام حزائیل سے لڑتے وقت راما میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیاب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزرائیل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔